बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मरूफ फिल्म स्टार और डांसर नरगिस, जिन्हें कुछ रोज़ पहले उनके शोहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया और अब नरगिस के जो वालिद हैं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें तशवीशनाक हालत में गुज़श्ता रोज़ हस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जाती है। नरगिस हॉस्पिटल में मौजूद थी और उनका कहना था कि उनके शोहर माजिद बशीर की तरफ से काफ़ी पैगामात भिजवाए जा रहे हैं सुलह के लिए, लेकिन अब वो आगे क्या करने जा रही हैं, क्या वो सुलह करेंगी या कि वो अब अलहदगी कर लेंगी, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर पंजाब फरहाद अली शाह नरगिस के केस को लेके क्या कह रहे हैं कि इसमें स्टेट अपना क्या आगे चल के रोल प्ले करेगी। अगर नरगिस सुलह भी कर लेती हैं अपने शोहर से तो उसमें स्टेट का क्या आगे जाके किरदार होगा। डोमेस्टिक वायलेंस को लेके वो इसलिए कि ये जो तशद्दुद का केस है ये एक आम केस इसलिए नहीं है कि नरगिस चूँकि कैनेडियन नेशनल है और जो कैनेडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को बाकायदा इस हवाले से कहा गया है कि इस केस को प्रॉपर देखा जाए और ये जो मुलजिम है जिसने कि ये डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इसको तशद्दुद का जो इसने निशाना बनाया है नरगिस को, उसकी मुलजिम को बाकायदा सज़ा दी जाए। अब इसके साथ साथ नरगिस का एक बयान सामने आया, क्योंकि जिस दिन से ये सारा वक़ूआ हुआ है नरगिस की कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि असल मामला हुआ क्या है, क्या इख्तलाफात हैं। क्योंकि जो FIR हमने आपसे शेयर की थी पहले भी वीडियो में, उसमें यही बताया गया था कि मरियम हुसैन नामी जो खातून है जो कि मारूफ एंकर आफ्ताब इकबाल की साबका अहलिया है, सारी लड़ाई जो है वो उनकी वजह से है और वो जो इनके शोहर हैं माजिद वो उनको घर लेके आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगर नरगिस की ज़िंदगी के हवाले से हम देखें तो मुख्तलिफ हल्का अहबाब में अब यही बात की जा रही है कि पुलिस वाले और गुंडे बदमाशों के साथ हमेशा दोस्तियां रखकर नरगिस आज इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि एक बसा बसाया घर होता है, फिर ये उसको ख़राब कर लेती हैं, फिर दोबारा घर बसाती हैं, फिर ख़राब कर लेती हैं। और जो इन पे वायलेंस हुआ है 2 दफ़ा, जो कि मीडिया पे बाकायदा रिपोर्ट हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, तो वो पुलिस वालों की तरफ से ही इन पे किया गया है जिनसे कि इन्होंने दोस्तियां रखी। तो अदाकारा नरगिस जो हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, पहले मैं वो आपसे शेयर करूंगी कि वो जिस रोज़ ये सारा वक़ूआ होता है असल मामला हुआ क्या है और वो क्या बताती हैं कि उनके जो शोहर हैं वो उनको किस लिए इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, मैं अपना मेडिकल कराऊंगी अभी। हाँ जी, लावजा नशों में नशे करते हैं, नहीं होश होती। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, मैं फजर की नमाज पढ़ के आती हूँ। किसी को पैसा नहीं होएगा, जॉब नहीं होएगी, बूटी को पैसा होएगा तो फिर आदत देगी। हाँ जी, क्योंकि सारा कुछ मेरा है, फार्म हाउस मेरा है, मेरे नाम पे है। मैंने 2014 को रजिस्ट्री कराई है, 2016 में मैंने एक दफा पेमेंट दी, 2018 में एक दफा दी। भैया आपको इज्जत नहीं, आपके बाप का नाम लगाया, आप मुझे शेयर करते हैं। मेरा अपना घर है, मेरी रिश्तेदारी काबू की है। मैंने अभी 9 करोड़ का प्लाट खरीदा है, मैंने बयाना दिया है, उसमें से 4 करोड़ में से चोरी पे एक है, अभी मैंने उसकी रजिस्ट्री करानी है। मैं इन चीजों पे बोलूँ ना, मेरे पैसे मेरी कमाई है। मैं कनेडियन हूँ, इस वक्त मैं वीजे पे हूँ, ये याद रखना आपने। मैं इस वक्त यहाँ पे विजिटर हूँ पाकिस्तान में, मैं कनेडियन नेशनल हूँ और इस टाइम मैं विजिटर हूँ। हाँ जी बिल्कुल विजिटर आए, मेरे बाहर ना आए कि मेरे सर पर बता लेती, मैंने अपडेट किया और इसलिए मैं सर नहीं लगा। पैसा मेरा दुश्मन बन गया, ये लिखना कि फिल्म स्टार नरगिस का पैसा उसका दुश्मन बन। जी, तो नाज़रीन के नरगिस ने एक पहला जो बयान है इस हवाले से वो अपना मीडिया को रिकॉर्ड करवाया है। बड़ी ही एक अहम बात उन्होंने इसमें की है कि जो वो कह रही हैं कि मैं विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तान में हूँ, मैं कैनेडियन नेशनल हूँ, और यही वो मामला है कि जिसकी वजह से एक पुलिस वाले के ऊपर बड़ी ही आसानी से पर्चा भी दर्ज हो गया। इसके साथ साथ उसको अरेस्ट करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और इस वक्त नरगिस के साथ पंजाब हुकूमत भी मुशावरत कर रही है, सारी पूछगिछ की गई है। हिना परवेज़ भट्ट उनके घर गई और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कैनेडियन नेशनल हैं और एम्बेसी की तरफ से बाकायदा जो है हुकूमत पंजाब को लिखा गया है, इसलिए इस केस को
منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ جو ان کی ٹاک سے لگ رہا ہے کہ ان کے جو مین معاملات ہیں، ایک تو مریم حسین کا جو انہوں نے ایف آئی آر میں مینشن کروایا ہے کہ ان کا معاملہ ہے۔ مریم حسین کی والدہ بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی، وہ نرگس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں کہ ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے اس حوالے سے نرگس جو ہے وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ خاتون کا چکر ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اس میں بڑا انہوں نے ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک پلاٹ خریدا ہے 9 کنال کا برکی میں، اور وہ جو پلاٹ تھا ابھی اس کا بیانہ ہوا تھا اور اس کی رجسٹری ابھی کروانا باقی ہے، وہ بتا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہی ان کے جو شوہر ہیں ماجد بشیر، انہوں نے اس میں سے 4 کنال کا رقبہ جو ہے وہ نرگس کو پوچھے بغیر فروخت کر دیا ہے، اور نرگس کو اس کا پتہ بھی نہیں، یعنی کہ پیمنٹ وہ کریں گی لیکن انہوں نے ان سے چوری 4 کنال اس میں سے جگہ بیچ دی ہے، جس بات کا شاید ان کو رنج تھا، اور یہی وہ لڑائی جھگڑے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے سارے پیسے میرے ہیں اور یہ فارم ہاؤس پلاٹس اور ساری چیزیں میری ہیں، اور باقاعدہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بتائیں کہ پیسہ جو ہے وہ نرگس کا دشمن بن گیا ہے، کیونکہ نرگس نو ڈاؤٹ کہ پیسہ تو انہوں نے بہت کمایا ہے، اور پیسے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہیں، 750 تولے سونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو ان کا نیشنل بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کلیم کر رہی ہیں کہ میری بہت ساری جو میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے پلازے ہیں جو انہوں نے رینٹ آؤٹ کر رکھے ہیں، سیلون بھی چلاتی ہیں، کینیڈا میں بھی ان کا اپنا بزنس ہے سیلون وغیرہ کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کلودنگ برانڈ بھی یہ چلا رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری رجسٹریاں اور چیزیں جو ہیں وہ ماجد بشیر کے پاس ہیں، تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس حد تک بڑھ چکا۔ ظاہر ہے وہ ایک پولیس کے انسپیکٹر ہیں، ان کی کتنی تنخواہ ہوگی ماہانہ، اور جس قدر ان کا لگژری لائف سٹائل ہے ان کے شوہر کا، اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں نو ڈاؤٹ نرگس کی بدولت ہیں۔ اب نرگس جو ہیں وہ گزشتہ روز ہاسپٹل آئی اور انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ پیٹ، پسلیاں اور جو کمر ہے وہاں پہ مجھے مسلسل ٹارچر کیا گیا، ٹانگیں ماری گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو پسٹل ہے اس کے بٹ مار کے تشدد کیا گیا۔ چہرہ تو سب دیکھ چکے ہیں جو چہرے کی صورتحال تھی، آنکھ کے ساتھ ساتھ رخسار، ماتھا اور آلموسٹ پورا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ کے تشدد کی وجہ سے رکھ دیا گیا تھا۔ ماجد بشیر کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ مریم حسین کو وہ گھر لانا چاہتے ہیں، گھر چونکہ میری ملکیت ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، یہی ہماری لڑائی تھی۔ ابھی ریسنٹلی یہ عمرہ بھی کر کے آئی ہیں، اور اس عمرے کا پرپس جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماجد بشیر کو وہاں لے کے گئی تھی کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر قسم اٹھائیں کہ مریم حسین سے آپ کا تعلق نہیں۔ اب پتہ نہیں وہاں ان کا کیا معاملہ طے ہوا ہوگا یا کیا بات چیت ہوئی ہوگی، اللہ بہتر جانے۔ ماجد بشیر جو ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، انہوں نے بیفور اریسٹ یعنی گرفتاری سے پہلے ہی اپنی ضمانت کروا لی ہے، اور اب جس دن یہ ضمانت ختم ہوں گی، جو ڈیز ہوتے ہیں، یہ ہر ملزم کو آلموسٹ ضمانت مل جاتی ہے قبل از گرفتاری، تو پھر ان کو اریسٹ کیا جائے گا، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک یہ جو کیس ہے نرگس کا، اس میں جیسے کہ ان کے والد کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا، ان کی کافی کریٹیکل صورتحال تھی وہاں پہ، تو نرگس اب کہہ رہی ہیں کہ جی صلح کی طرف نہیں جانا۔ شوہر نے کافی سارے لوگوں کو، یعنی جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، انہوں نے کافی کوشش کی ہے، نرگس سے رابطے میں ہیں، ان کے گھر بھی آئے ہیں کہ صلح کی طرف جایا جائے، کیونکہ پہلے بھی نرگس کو کئی بار ماجد بشیر نے تشدد کا نشانہ بنایا تو یہ صلح کر لیتی تھی، ان کے گھر سے بات باہر نہیں آتی تھی، لیکن اس دفعہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صلح نہیں اب ہوگی، اور یہ میں تعلق جو ہے یہ ختم کروں گی، اس تعلق کو اب میں آگے مزید لے کے نہیں چلوں گی، کیونکہ یہ جو شخص ہے ماجد بشیر یہ مسلسل میرے سے پیسہ بٹور رہا ہے۔ تو یہ کوئی فرسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا نرگس کا کسی پولیس والے کے ساتھ، اس سے پہلے عابد باکسر کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن رہا ہے، یہ ریلیشن شپ میں ان کے ساتھ رہی اور باقاعدہ اس کو آن کرتی رہی ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو جس قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، ان کو گنجا کر دیا، ان کے بھویں مونڈ دیے، اور جو ان کو فزیکلی طور پہ ٹارچر کیا گیا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے پہ اس قسم کا ٹارچر کیا گیا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ لیکن پھر یہ کینیڈا گئی اور ان کے 2 بچے ہیں جو کہ کینیڈین نیشنل ہیں۔
اب آتے ہیں جی پراسیکیوٹر پنجاب جو ہیں فرحاد علی شاہ، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نرگس جو ہیں وہ کینیڈین نیشنل ہیں، سپوز کہ اگر وہ صلح کر بھی لیتی ہیں، فیملی فرینڈز جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اور پریشرائز ہو کے وہ صلح کی طرف چلی بھی جاتی ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کے بہت سارے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی یا تو عورتیں بیچاری گھروں کے اندر تشدد سہری ہوتی ہیں اور خاموش رہتی ہیں، بولتی ہی کچھ نہیں ہیں، اگر وہ کسی کو بتا بھی دیں تو کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ فیملی کے شامل ہوتے ہیں اور ان کی صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ اگر اس حوالے سے صلح کر بھی لی جاتی ہے تو سٹیٹ اس میں مدعی بنے گی کیس کو آگے چلانے کے لیے، اور ماجد بشیر کو اپنے جرم کی سزا بھگتنی ہوگی، کیونکہ نرگس جو ہے وہ کینیڈین نیشنل ہے، اور چونکہ ان کے بیٹے کی طرف سے یہ ایمبیسی جو ہے ان کو اطلاع دی گئی ہے، ان کو میل کی گئی ہے کہ ان کی والدہ یہاں وزٹ ویزے پہ ہیں اور ان کو وائلنس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سو ماجد بشیر کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کے لیے بھی لکھ کے پراسیکیوٹر پنجاب کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ کام کرنے سے روکا جائے، یعنی کہ ان کو معطل کیا جائے، اور آئی جی پنجاب عثمان انور کو بھی اس حوالے سے ایک لیٹر بھیجا گیا ہے کہ اس شخص کے خلاف، یعنی یہ جو انسپیکٹر ہے ماجد بشیر، ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ جس ڈیوٹی پہ کام کر رہے ہیں انہیں وہاں سے معطل کیا جائے۔ سو آرٹیکل 150 کے تحت وکٹم کا ساتھ دیا جائے گا، یہ کہنا ہے پراسیکیوٹر پنجاب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سسپینڈ بھی کروائیں گے، اور اگر یہ سسپینڈ نہ ہوا اور اس کے بغیر انویسٹیگیشن ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہ پولیس کا انسپیکٹر ہے، کافی اثر و رسوخ والا ہے، سی آئی اے آرگنائزڈ کرائم میں یہ کام کرتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ پھر یہ انویسٹیگیشن کے اوپر کافی اثر انداز ہوں گے، سو ان کا معطل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہی آئی جی پنجاب کو لیٹر بھجوایا گیا ہے۔ نرگس کا گھر خراب کرنے والی مریم حسین جو ہیں، مریم حسین خود بھی سامنے آئی ہیں، انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، لیکن مریم حسین کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں جو کہ انہوں نے نرگس پہ عائد کیے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف انسان ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھی پھر تم نرگس کس بات کی ہو کہ تم اپنی بے عزتی خود کروا رہی ہو، اس بات کہہ کے کہ ایک بچی اس کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے، بھائی بھی اسی کو شوبز میں آپ کو پتا آنٹی انکل نہیں چلتے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے ناطے تو وہ میری بیٹی کی خالہ لگتی ہے، جو اپنے منہ سے بھی کہتی ہے تو میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی ہے، تو اس کے ناطے سے وہ کیا لگا اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ سکرین پہ کیمرے کے سامنے کسی کو بھائی بولے، ٹھیک ہے۔ میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ جب کسی کی اتنی کلوز ہو نہ بندہ، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس بندے سے پہلے بات کرے؟ وہ بنتا ہے نا حق۔ اس نے کیا کیا میرے ساتھ کہ ایک جگہ ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، پچھلے بس میرا دماغ خراب ہوا، ساری باتیں آپ کو پتا کہ ماں ہونے کے ناطے، اور الحمدللہ میرا کوئی ایسا کریکٹر بیڈ نہیں ہے، میں الحمدللہ میں شو بز کی آرٹسٹ ہوں، میرا عبدہ عثمانی نام ہے، آپ میرا گوگل کر لیں، مجھے دیکھ لیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا حق بنتا تھا کہ مجھ سے بات کرتی، میرے گھر آ جاتی، مجھے کہتی کہ میں نے ایسے سے دیکھے جس کو میں نے ڈانس سکھایا، جس کے 2 کرسیوں والے اوپر ہوتا تھا پارلر، اس دور کا نہیں، آج سونے کی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا، ان شارٹ بات یہ ہے کہ اس نے ٹریک کیا، اس کے پیچھے مقصد تھا، اس کی پہلے اس نے مار کو پہلی دفعہ تھوڑی کھائی ہے، اس نے تو پہلے بھی بڑی کھائی ہے، بینگ عورت۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں میرا باپ بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا بیٹا بھی ہوگا، تو لعنت ہے اس پہ جو عورت کے ساتھ ایسے کرے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ویسے ہی خوبصورت چہرے بنا دیتی ہے میک اپ آرٹسٹ، تو آپ کو پتا وہ دکھ ہوا۔ میں اس کے بعد میں سوچا، میں نے سیمی کو فون کیا، اس کی بہن کو، اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا، میری کال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھنے کے لیے کہ سب خیر ہے نا۔ اچھا لو جی، اس نے کال نہیں اٹھائی، اس کے بعد سڈنلی ایک دم سے آپ یقین کریں کہ میں ہارٹ پیشنٹ سٹینڈرلی میں نے وومٹ کی اتنے غصے سے کہ یار یہ کیا کر رہی ہے، یہ فون کر رہے، یہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جو کہ جن کی میں عزت کرتی ہوں، دردانہ رحمان، ٹھیک ہے،
بھئی آپ اس کو فون کر کے مجھے دھمکیاں دلوا رہی ہیں. ان کو کہو باجی آبدہ کو اور ان کی بیٹی کو کہ آ کے میرے سے بات کریں, ٹھیک ہے, بات کریں میرے ساتھ آ کے اور حق سچ کی بات بتائیں, ٹھیک ہے. لبے لباب کے ہم لوگ, میں نے کہا میں کیوں جاؤں, میں نے کہا خدا ہے میں نے بلا رہی, میرے گھر آ جاوے, ان کو کتنی ٹینشن ہے. ہم لوگ ایسی لینگویج پنجابی میں بات سنیں. جو بے مرشدے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, تو اس کو اللہ ذلیل نہیں کر رہا, آپ لوگ دیکھ نہیں رہے. میری بیٹی کا نام لے رہی ہے, وہ بھی ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ, اس کے ساتھ جس کا شادی شدہ زندگی میں رہی ہے, شادی کی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسے بندے نے, شریف آدمی نے, تو اس کا نام یوز کر رہی. اور میں جانتی ہوں اور یہ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں اس متعلق کہ وہ عورت ایک گیمر ہے بہت بڑی. پہلے اس نے باہر جانے کے لیے ٹینڈ کروا لی تھی اپنی, ٹھیک ہے, کہ میں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. ادھر جا کے 2 بچے کہ میں جم لے کدے سنو, ٹھیک ہے. جدو دا انہیں میں اپنے منہ دسیا الفن قرآن تے آگے قسم کھاوے, انہیں میں نے کہا کہ میں زبین شاہ نال پتہ کی کیتا, میں خود اودے نال لڑکی دا کیتا تو میں ریٹ کر دیتی. اندے کولوں ماجد دے نال ویاہ کرن واسطے میں اودے نال انج کیتا. وہ اللہ پلا کرے, میں انہوں دے نان, انہوں دے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہون گے, عابد صاحب فلانے, ٹھیک ہے. اج انہوں دے بچے نوں ذلیل کرن دے جدوں اپنے ماں باپ دے ویکھن گے چیزاں, تو انہوں نے کنی شرمندگی, تینوں تو بے غیرتی شرمندگی نہیں ہو رہی. میں اس کے پارلر پہ گئی ہوں, میں نے کہا تو, یہ رو رہی تھی بڑا فون پہ, میں گئی ہوں, میں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے, میں آ گئی ہوں, کیا بات کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے, میرے پاس پروف ہے. میں کہ چلو پروف دکھا, تو پروف دکھا مجھے, جو تو کہے گی نا میں حاضر ہوں. یہ کہنا کہ جی اگر مسلمان دی بچی تے حج کر کے ہی تے سر تے قرآن رکھ کے کہے کہ میں جھوٹی ہوں. انہیں میرے پیراں نوں ہتھ لایا, انہیں کہا میں اپنے بندے نوں حج تے لے کے جاواں گی, انہوں کہوں گی کہ خانہ کعبہ دے غلاف نوں ہتھ لا کہ تو دس کے تیرا کوئی چکر ہے وے. کیونکہ لوکاں نے ادھر ادھر سارے لوگ میں جاننی ہیں جنہاں دے تھرو میں پیغام پہنچائے نے نا, جنہاں دا میں ذکر کر رہی ہوں, وہ ہور بھی بڑے لوگ نے. ایک لمی جی دھمکے دا خسرا گلناز, وہ بھی اتنے جاندی دردانہ رحمان دے گھر ہوتی ہوں کہ اس کی عادت ہے پتے کھیلنا, یہ سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی جانتے ہیں, لیکن اتنا گھٹیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ماں بچے کی تمیز بھول جائے. تجھے اگر آفتاب اقبال سے نعوذ باللہ کوئی کسی نے تمہیں پیچھے لگایا ہے, کچھ بھی کیا, سوری, معذرت, بہت اچھا انسان, بہت اچھا انسان. میں کہتی ہوں کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بہت اچھا انسان ہے. دیکھیں لوگوں کی 40 سال بعد طلاق ہو جاتی, نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہو گئی. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں آج بھی میری بیٹی کا خیال کرتا ہے, آج بھی میری بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے وہ, شکر الحمدللہ. تو یہ تو آفتاب کو چھوڑ کے ہم چراغوں کے پیچھے بھاگیں گے. یہ اس کو عقل کرنی چاہیے. ساری دنیا ہند سندھ وہ سبحان اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو کم سے کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ میں کس سے بات, ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ سو کروں گی, میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. پروف دینے پڑیں گے انشاءاللہ, بے فکر ہے. تو بھی سن لے غور نال, سمجھ آئی ہو نا. ہوں تیری کمپلین میں کران گی, تو بھلی ہوئی گی پرانی, سمجھ آئیے. گنڈا گردی دے وچ تیری شروع تو یاری رہی ہے گنڈیا بدماشاں دے نال, کیونکہ تیری فطرت, تیرے اندر جڑی گندی روح ہے نا نرگس, تیرے اندر جڑی روح ہے نا گندی روح ہے, گندی, سمجھ آئی. جی تو ناظرین, یہ مریم حسین کی والدہ ہیں. بہت ہی سنگین الزامات ہیں جو نرگس پہ انہوں نے عائد کیے ہیں. نرگس نے ان کی بیٹی کا نام جو ہے وہ FIR میں مینشن کروایا ہے, اور ساتھ میں ان کے جو ایکس ہسبینڈ ہے آفتاب اقبال, معروف اینکر ہیں, ان کا بھی نام ظاہر ہے FIR میں آیا ہے. سو جو والدہ ہیں وہ اس بات پہ سراپا احتجاج ہیں, اور وہ اپنی طرف سے جو بھی بتا رہی ہیں نرگس کے بارے میں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. نرگس کے حوالے سے وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ نشہ استعمال کرتی ہیں, نشے کی ایڈکٹ ہیں, اور نشے کی گولیاں جو ہیں وہ کھاتی ہیں. یہ ان کا کلیم کرنا ہے مریم حسین کی والدہ کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نرگس کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو بدماشوں, پولیس والوں اور انہی لوگوں کی, گنڈوں کی جو دوستیاں ہیں, ان کے ساتھ بہت تعلقات میں یہ رہی ہیں, اور یہی شاید تعلقات تھے جو ان کو پھر لے ڈوبے ہیں. نرگس کی بار بار پولیس والوں سے جو دوستیاں رہیں, اور گنڈے بدماش ٹائپ جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ, کرمنلز کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو تعلقات وغیرہ تھے یہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افضل بٹ سے سب سے پہلے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی کی,
افضل بٹ کے ساتھ ان کی بہت اچھی لائف گزر رہی تھی. جو لوگ اس وقت نرگس کو جانتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. اور پھر ان کی زندگی میں آتے ہیں طاہر پرنس. طاہر پرنس بہت فیمس تھے اور ان کے اوپر بھی کافی سارے کیسز وغیرہ بعد میں بنے. شادی کے بغیر انہوں نے ان کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ تعلق رکھا. پھر ان کی زندگی میں عابد باکسر آگے. عابد باکسر آپ کو پتہ ہے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں. بہت انہوں نے پولیس مقابلے کیے اور اسی دوران عابد باکسر جو ہیں جب وہ نرگس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا اور وہ نظر رکھے ہوئے تھے تو طاہر پرنس جو ہے وہ بھی ریلیشن شپ میں تھے نرگس کے ساتھ. جب طاہر پرنس کو انکاؤنٹر میں پار کیا گیا تو اس سے ایک رات پہلے نرگس کے گھر میں طاہر پرنس بھی موجود تھے اور عابد باکسر بھی. اور وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی اس وجہ سے جھگڑا ہوا کہ جو طاہر پرنس ہے وہ نرگس کی جان چھوڑ دے, جو کہ نرگس بھی پھر چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ ان کی زندگی میں عابد باکسر آ چکے تھے. جب یہ سارا معاملہ نہیں کسی طریقے سے ہوا اور دونوں کے وہاں پہ کافی لڑائی ہوئی یعنی کہ عابد باکسر اور طاہر پرنس کی, تو پھر اگلے ہی روز رات کو ایک پلاننگ کے تحت طاہر پرنس کو کسی گاڑی کے بہانے سے باہر بلایا گیا کہ کوئی گاڑی ہے وہ ریکور کروانی ہے. جن لوگوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں چلے گئے اور پھر راستے میں عابد باکسر آگے سے آیا اور اس نے آ کے بتایا جاتا ہے کہ اس کو انکاؤنٹر میں پار کر دیا. طاہر پرنس جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمے وغیرہ درج تھے, انہوں نے جیل بھی بھگتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ طاہر پرنس چونکہ عابد باکسر یہ کہا جاتا ہے کہ عابد باکسر سے بیسیکلی طاہر پرنس کو مرڈر کروانے میں یا پکڑوانے میں نرگس کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ وہ ان کے گھر آتے جاتے تھے. عابد باکسر نے پھر دیکھا گیا کہ کس طرح نرگس پہ تشدد کیا, وہ تو ساری دنیا نے دیکھا جو ان کا حال کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے پھر 4-5 دن بعد ہی عابد باکسر سے صلح کر لی, مقدمہ واپس لے لیا اور پھر یہ چلی گئی کینیڈا. سید زبیر شاہ ہیں پروڈیوسر تھے, ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی, کینیڈا میں رہی. وہاں ان کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, جو کہ وہیں پہ سٹڈی کر رہے ہیں اور اپنے والد کے پاس رہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل شوبز سے کنارہ کشی کر لی. پھر یہ ایک دم دوبارہ پاکستان آتی ہیں. پاکستان آتے ہی انہوں نے زبیر شاہ سے جان چھڑوانے کے لیے پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ کسی لڑکی کو پلانٹ کیا اور ان کے گھر وہ موجود تھے, لڑکی کے گھر. جب انہوں نے اوپر سے ان کو جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا اور پھر انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ یہ ان سے ڈائیورس لے لیں, پھر انہوں نے ان سے ڈائیورس لی. اور تب تک بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ جو انسپیکٹر ہیں عابد بشیر یہ آ چکے تھے اور تب یہ ان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی. ان کے بچوں نے بھی ان کو منع کیا کہ وہ کینیڈا سے نہ بچوں کو چھوڑ کے جائیں, لیکن یہ وہاں سے آ چکی تھی. یہاں آ کے انہوں نے شوبز سرگرمیوں میں حصہ لیا, انہوں نے سٹیج پہ پھر بہت کام کیا, فلمیں بھی بنائیں. خود انہوں نے فلمیں جو ہیں وہ بہت ساری بنا رکھی ہیں. اس کے بعد اب یہ تشدد کا دوبارہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ماجد بشیر جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ویسا ہی ان کے اوپر وائلنس کیا جیسا کہ انسپیکٹر عابد باکسر نے کیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ فلموں میں کام وغیرہ کرتے رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نرگس کی جو دوستیاں یاریاں ہیں وہ چونکہ پولیس والوں کے ساتھ, گنڈوں کے ساتھ, کرمنلز کے ساتھ اور اس طرح رہی ہیں, بار بار شادی ہونا اور شادی کا ختم ہو جانا, اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا اور پھر ریلیشن شپ کا ختم ہو جانا, یہ ایک عام سی بات, ایک معمول بن چکا تھا نرگس کی زندگی میں. اور اب چونکہ انہوں نے توبہ استغفار کی تھی کچھ عرصہ پہلے اور مولانا طارق جمیل کے ساتھ جب یہ حج بھی کرنے گئی تھی انہوں نے تب توبہ کی تھی کہ یہ اب شوبز میں نہیں آئیں گی, لیکن کچھ دنوں بعد ہی یہ وہ جو توبہ استغفار تھی اسے چھوڑ کے دوبارہ سے انہوں نے شوبز کو جوائن کر لیا تھا اور پھر انہوں نے کافی دیر شوبز میں کام کیا. جس بات پہ مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ بھی ان سے ناراض ہوئے تھے اس بات پہ کہ جب انہوں نے توبہ استغفار کی تھی تو پھر دوبارہ شوبز انڈسٹری کی طرف نہ جاتی. اب اگر ہم نرگس کی بات کریں تو جیسے کہ وہ نظر یہ آتا ہے, خود بھی وہ بتاتی ہیں جی میں 5 وقت کی نمازی ہوں اور میں نے مذہب کی طرف بہت زیادہ میرا رجحان ہے. اور آج کل جو ان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ تشدد کا معاملہ چل رہا ہے. شوہر جو ہیں ان کے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ صلح نہیں ہوگی, اب علیحدگی ہوگی, اور جو کچھ انہوں نے میرا ہتھیایا ہے, جو ہڑپ کیا ہے
وہ سارے کا سارا ان کو دینا ہوگا. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.